मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है, इससे पहले भी आया, कौम के साथ उनका मुकालमा हुआ वगैरह वगैरह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तकरीबन 1000 साल की उम्र अता फरमाई। कितने साल की? और उसके साथ अल्लाह की तरफ दावत देने, कौम की इस्लाह करने की फ़िक्र और पैगम्बराना जिद्दोजहद का भी ये दर्जा अता फरमाया। इस तवील मुद्दत उम्र में हमेशा अपनी कौम को दीन हक़ और कलिमा तौहीद की दावत देते रहे। वो कौम की तरफ से सख्त सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई गई उनको, हत्ता के पत्थर मारते थे और ये ज़ख्मी हो जाते थे, बेहोश भी हो जाते। जब होश आता तो ये दुआ होती, या अल्लाह मेरी कौम को मुआफ़ कर दे, ये बेवकूफ़ जाहिल जानते नहीं हैं। कौम की एक नस्ल के बाद दूसरी को और दूसरी के बाद तीसरी को इस उम्मीद पर दावत देते कि शायद ये हक़ कबूल कर ले। जिगर चाहिए इतनी लंबी दावत देना, इतने दिन तक सब्र करना। जब इस अमल पर सदियां गुजर गई तो रब्बुल इज़्ज़त के सामने उनकी हालत ज़ार की शिकायत की, जो सूरह नूह में है, इन्नी दाउतु कौमी लैलम व नहारा, कि मैंने अपनी कौम को बुलाया रात दिन। मालूम हुआ दावत व तबलीग का कोई एक वक्त नहीं है, जब मौका हो, जब महल हो, उस वक्त देना है, मौका महल देख कर। फिर आगे, फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, लेकिन मैं जितना उनको दीन की तरफ बुलाता रहा उतना वो भागते रहे मुझसे। कौम भागती रही और इतनी तवील मसाइब के बाद उस मर्द खुदा की ज़ुबान पर यह दुआ आई, रब्बी, ऐ मेरे रब, उनसुरनी बिमा का ज़बून, वो झुटलाते हैं, तू मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे रब, तू मेरी मदद फरमा। कौम नूह का जुल्म और हद से गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को इन आयात से, ये जो अभी आयतें हुई है ना, गुजरी है, खिताब फरमाया जो ऊपर गुजरी, और इसमें बता दिया कि अब इनमें कोई जो है तुम्हारी कौम में से इस्लाम लाने वाला नहीं है, कबूल करने वाला नहीं है, तो आप इनके कामों से बददिल ना हो। ठीक है। इनमें अव्वल तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बतलाया गया, आपकी कौम में जिनको ईमान लाना था लाए, अब कोई ईमान कबूल नहीं करेगा, ये सब हट धर्म रहेंगे, सरकशी की बिना पर इनके दिलों पर मोहर लग चुकी, इसलिए अब आप इस कौम का गम न खाएं, इनके ईमान कबूल न करने से परेशान न हो। नबी कुड़ता है, कितना भी बिगड़ जाए बेटा और उसकी औलाद, लेकिन बाप माँ बाप कुड़ते हैं। अरे समझे कि नहीं? तो ये तो नबी होता है। दूसरी बात ये बतलाई गई कि अब हम इस कौम पर अजाब पानी के तूफान का भेजने वाले, इसलिए आप एक कश्ती तैयार करें। क्या करें? कहाँ पर? रेत में, इराक में। कहाँ पर? इराक के इलाके के नबी थे ये, इसलिए आप एक कश्ती तैयार करें जिसमें आपके अहल व इयाल जितने मुसलमान हैं वहाँ अपनी ज़रूरियात के समा सके, इतनी बड़ी होना चाहिए, ताकि तूफ़ान के वक्त ये सब उस पर सवार होकर नजात पा सके। नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू किया। सिखाया किसने? अरे भाई, अगर साहिल का इलाका है, तालाबों का इलाका है, दरियाओं का इलाका है, तो कश्ती चलती है, मैकेनिक होते हैं। यहाँ तो कोई कश्ती थी नहीं। फिर अब कश्ती की इंजीनियरिंग, उसका डिज़ाइन और उसको बनाने का तरीक़ा, ये कहाँ से सीखा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, तो वो अल्लाह ने सिखाया उनको। आगे आएगा। फिर जब तूफ़ान की इब्तिदा की अलामात सामने आ गई कि ज़मीन से पानी उबलने लगा, तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, ख़ुद मआ अपने अहल व इयाल के और उन लोगों के जो आप पर ईमान लाए इस कश्ती में सवार हो जाए, और इंसानों की ज़रूरियात जिन जानवरों से मुताल्लिक़ है, हर जानवर नहीं, इंसानों की ज़रूरियात जिन जानवरों से मुताल्लिक़ है, जैसे गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा वग़ैरह, उनका भी एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लें। हज़रत नूह ने इनको सवार कर लिया। ये खुलासा चल रहा है, आगे तफसील आई। आखिर में फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और कश्ती में सवार होने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी।
یہ خلاصہ مضمون کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اب ایک ایک کی تفصیل سنیے. پہلی آیت میں ارشاد نوح علیہ السلام پر جب یہ وحی بھیجی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، آئندہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، اس لیے جو کچھ بھی یہ غلط کام کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، کڑھے نہیں. اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو غرق کر دیا جائے گا. کیونکہ پھر جب یہ سنا تو اب سورہ نوح کے آخر میں انہوں نے یہ دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی اے میرے پروردگار اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاسق و فاجر گناہ گار ہوگی. یہی دعا قبول ہو کر پوری قوم نوح طوفان میں غرق ہو گئی. نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کی تعلیم، کشتی بنانے کی تعلیم جب حکم ملا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو باتیں کہی. ایک تو ہماری نگرانی میں ہمارے روبرو اور ہمارے دیے ہوئے علم سے بناؤ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ وحینا یہ تعلیم ہے، سمجھے؟ اور آئے کون سکھلانے کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام. کس نے سکھایا ان کو کہ کشتی یوں بنائی جاتی ہے بذریعہ وحی. تمام ضروریات اس کا طریقہ بتلا دیا. انہوں نے سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی. سال کیا، ساگ کو بولتے ہیں کیا؟ ساگ کی لکڑی سے، وہ سڑتی نہیں، کیڑا نہیں لگتا ہے. بعض تاریخی روایات میں اس کی پیمائش یہ بتلائی گئی، یہ 300 گز لمبا. یہ کشتی کتنی لمبی تھی؟ گز بولتے ہیں 1.5 فٹ، تو 450 فٹ ہوئے کہ کتنا ہوا؟ 450 فٹ لمبی. اور وہ 36 کا گز پکڑتے ہیں تو پھر 3 کونوں سے یعنی 1000 فٹ تقریباً لمبی. بات سمجھے کہ نہیں؟ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی. 3 منزلہ عمارت تھی. 10 فٹ کا حساب وہاں بھی تھا، آج بھی یہ 10 فٹ کا حساب ہے. تو 3 منزلہ جہاز تھا، روشن دان یعنی کھڑکیاں وغیرہ اوپر مروجہ طریقے کے مطابق دائیں بائیں کھلتے تھے. اس لیے اس طرح جہاز سازی کی صنعت وحی خداوندی کے ذریعے سب سے پہلے حضرت نوح کے ہاتھوں شروع ہوئی، پھر اس میں ترقیات ہوتی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ سازی یعنی کشتی بنانے کی ہدایت دینے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم پر طوفان آئے گا، وہ غرق ہوں گے. اس وقت آپ اپنی شفقت کی بنا پر ان کے بارے میں کوئی سفارش مت کرنا. اب فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا، اور اللہ پر کوئی حرف کیوں نہیں. 950 سال تک اپنے پیارے نبی کو پٹوایا اور تکلیفوں کا شکار بنایا. یہ رحم ہی تو تھا اللہ کا. اب یہ ہٹ دھرم بن گئے، چربی چڑھ گئی. کیا ہوا؟ ہاں، تو اللہ چڑھانا جانتا ہے تو جھیرانا بھی جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ مارے مار کے پھر چمکارے. اللہ کے بارے میں پہلے اردو کے پہلے قاعدے میں نظم ہے، مارے مار کے پھر چمکارے، چمکارے چمکار کے مارے. پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے. تو اللہ کنٹرول چھوڑتا نہیں ہے، چربی بھی چڑھاتا ہے اور جھراتا بھی ہے. پھر دیکھو اب یہ بند کر دیا. نبی کو بھیجا 950 سال تک، تکلیف سہو، برداشت کرو. اور اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خبردار اب سفارش مت کرو. اب فیصلہ ہو چکا. تیسری آیت میں سفینہ سازی کے زمانے میں قوم نوح علیہ السلام کی غفلت اور انجام بد سے بے فکری کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی کشتی بنانے میں مشغول تھے. ان کی قوم کے سردار جب ان کو دیکھتے اور پوچھتے کیا کر رہے ہو تو فرماتے طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں. ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور استہزاء کرتی. یہاں پینے کے لیے تو پانی کا قحط ہے، یہ بزرگ خشکی میں کشتی چلانے کی فکر میں ہے. نوح کدھر چلائے گا کشتی؟ ریت میں. کہاں چلائے گا؟ ہاں، واہ واہ واہ، ہم سیانے یہ دیوانے. سمجھ گئے؟
اور نبی کی نظر اور ایمان والوں کی نظر رواج اور سماج پر نہیں ہوتی. یہ رواج کے پابند تھے. انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ خشکی میں کبھی کشتی چلی ہو، لیکن انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا. ایمان والا اللہ کو دیکھتا ہے، کانوں سنے اور آنکھوں دیکھے کا انکار کر دیتا ہے. مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بہت ہی کال کوٹری میں چھپتے چھپاتے ماں نے سنبھالا. اے اللہ، قتل کا بازار گرم ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دیں گے، اس لیے کیا کروں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی یا خواب دکھایا کہ میری بندی اس کو بچانا ہے تو پانی میں ڈال. کہاں ڈال؟ واہ رے واہ. دنیا کی تاریخ اور رواج یہ کہہ رہا ہے، تو دنیا کی عادت رہی جب بھی کسی کو بچانا ہو تو پانی سے نکال. کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ پانی سے نکال کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایمان والے ہمیشہ اللہ کے حکم میں کامیابی دیکھتے ہیں، دنیا کے تجربوں میں نہیں. اس لیے حکم ہوا پانی میں ڈال، اور انہوں نے ڈالا پانی میں، اور صندوق پہنچایا آسیہ کے پاس فرعون کے محل میں، اور وہیں پرورش کرائی، اسی کے ناک کے نیچے، اسی کے خرچے پر، اور پھر نبی بنا کے اسی کا تختہ پلٹوایا. ہے کہ نہیں اللہ کے حکم میں کامیابی؟ ہاں. تو اس کو کہتے ہیں تکذیب التجربات. صحابہ کو جو وعدے ملے ہیں بہت اللہ کے، کہ غیب سے اللہ مدد کر رہے ہیں، شیر بھی آ کے رہبری کر رہا ہے، دشمن بھی جان بچا رہے ہیں، اور شہد میں بھی برکت ہے، کھانوں میں برکت ہے، چکی میں بغیر دانہ ڈالے ہوئے آٹا نکل رہا ہے، جو کچھ بھی مددیں ہوئی ہے یہ بعد میں ہے. اس کی بنیاد ہے تکذیب التجربات. بولو، تجربوں کا انکار کرنا. جیسے حضرت موسیٰ کی ماں نے تجربے کا انکار کیا اور اللہ کی تصدیق کی. بچے کو بچانا ہے، تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی سے نکال. کیا کہہ رہا ہے؟ پانی سے نکال. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی میں ڈال. تو آنکھوں دیکھا آج تک کا غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنا غلط. یہ ہے ایمان. جب ایسا موقع آئے تو اللہ کی ماننا، رسول کی ماننا، تجربوں کو چھوڑ دینا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ قوم مذاق اڑاتی تھی. کیا کہتی تھی؟ ارے خشکی پر چلائے گا نوح اپنی کشتی کو. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ہنستے ہیں، اور عن قریب اللہ بتا دے گا تم کو. سمجھ میں آیا؟ ہم دل میں ہنستے ہیں تمہارے انجام بد پر، اپنے آپ کو سیانہ سمجھ رہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اس آیت میں منع کیا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو ان کے مذاق کے جواب میں خالی انا نسخر منکم کہا. ویسے نبی کبھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتے کہ کسی قوم کا استہزاء کرے. انجام بد پر ہنستے تھے ہم. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور. اب آیا فیصلہ اور سب بھر لیے انہوں نے. اور کیا ہوا کہ تنور جوش مارا. فارا یفور، فوارا اسی سے مبالغے کا صیغہ. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں سے تنور میں سے اللہ نے آگ نکالا، پانی ابلنا شروع ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک تنور تھا، اس کا نام ہے عین وردہ. کیا نام ہے؟ ملک شام میں تھا وہ، وہاں سے نکلا یہ پانی. بعض لوگوں کا یہ کہنا، بعض نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور کوفہ میں تھا، عراق. کوفہ میں ان کا خود کا تنور تھا، وہ مراد ہے، اور وہیں سے وہ پانی نکلا. لیکن صحیح بات یہ ہے، ابن عباس نے تو اسی کو روایت کیا ہے کہ یہ حضرت نوح کے تنور میں سے پانی نکلا، اور باقی کئی جگہ سے نکلا ہوگا، کئی تنوروں سے نکلا ہوگا. شعبی تو قسم کھا کر کہتے تھے یہ تنور شہر کوفہ کے گوشے میں تھا. حضرت نوح نے اپنی کشتی مسجد کوفہ کے اندر بنائی تھی، بڑی مسجد ہوگی تو وہاں کشتی بنائی تھی انہوں نے، اسی مسجد کے دروازے پر یہ تنور تھا. ابن عباس فرماتے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ لینا طوفان آ گیا. یہ ابن عباس کی روایت ہے. ابن عباس ایک صحابی ہے، اور صحابی کبھی بھی اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہتے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول سے سنا ہوگا. ہاں، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ اپنی جیب کی پڑیاں لوگوں کو بانٹتے پھرے. مفسر قرطبی نے فرمایا اگرچہ تنور کے معنی میں مفسرین کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اختلاف نہیں. جب طوفان کا پانی ابلنا شروع ہوا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام کے عین وردہ کے تنور سے بھی نکلا، جیسے قرآن نے خود کہا.
کیا ہے؟ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے بہائے زمین میں چشمے، ایک نہیں کئی چشمے۔ شعبی نے اپنے بیان میں بھی فرمایا یہ کوفہ کی جامع مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے بعد چوتھی مسجد ہے جو ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح کو حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، دو، سمجھ میں آیا؟ ہر ایک جوڑے کے دو تم جو ہے اس میں شامل کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کشتی نوح میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں ہوئے تھے، ہاں، بلکہ کون سے جانور جمع کیے گئے؟ بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے کہ وہ تو پانی میں رہیں گے، ان کو کیا کشتی کی ضرورت۔ اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب نکل گئے، تو صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری جو ضرورت کے تھے وہ جوڑے انہوں نے اس میں لیے۔ اسی سے وہ شبہ دور ہو گیا جو سطحی نظر والے کہتے ہیں کہ ارے اتنے سارے جانوروں کے لیے اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی ہوگی انہوں نے۔ نوح علیہ السلام کو ارشاد ہوا جب آپ اپنے اہل و عیال کو، جن پر کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، کفر پر مرنے کا، ان کے علاوہ سب لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ان کو جب شامل کر لیں، مگر ایمان والوں کی تعداد بہت قلیل تھی، کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں، اور اتنی باریکی میں ہمارا قرآن جاتا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کل تعداد 80 آدمیوں کی تھی۔ کتنے ہیں؟ ان 80 آدمیوں، کل 80 آدمی، ان 80 آدمیوں میں حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، اور ان کی 3 بیویاں، چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو وہ جو کہتے تھے ایڑے پاگل لوگ، کیا کہتے تھے وہ کہ ارے خشکی پر یہ کشتی چلائے گا، تو ان کی نظر تو خشکی اور دنیا کے تجربات پر تھی، اور نوح جو بنا رہے تھے ان کی نظر کس پر تھی؟ اللہ کی قدرت پر۔ اور اللہ نے اتنا بول کے بس کر دیا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا رکنا کس کے نام سے ہے؟ اللہ ہی کے نام سے۔ یہیں سے مومن کی دنیا اور کافر کی دنیا میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ سواری پر دونوں سوار ہوتے ہیں، لیکن مومن کا قدم جو سواری پر آتا ہے وہ اس کو صرف زمین کی مسافت قطع نہیں کراتا بلکہ عالم بالا سے بھی روشناس کرا دیتا ہے، وہ اللہ کے دھیان میں رہتا ہے۔ دوسری تیسری آیت میں بتلایا جب نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، اور کنعان نام کا بعد میں گاؤں بھی بسا۔ اکثر جو دنیا میں شہر ملک بنے ہیں وہ ناموں سے بنے، سمجھ میں آیا؟ تو کنعان یہ دشمنوں کے ساتھ رہتا تھا اکثر۔ حضرت نوح نے اس کو بہت درد کے ساتھ بلایا، نہیں آیا، اور کہا کہ ارے ہمیشہ کا تجربہ ہے ہمارا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ تو پانی کیا بگاڑ سکتا ہے، لہٰذا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ فرمایا آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اللہ کے حکم کے۔ اور پھر اس طرح دونوں جدا ہو گئے اور وہ مار دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور زمین نے اپنا پانی چوسنا شروع کیا، اور اوپر آسمان نے کیا کر دیا؟ اپنے دروازے پانی کے بند کر دیے۔ اور پہاڑ کس پہاڑ پر یہ کشتی جا کر اللہ نے ٹھہرائی؟ جودی۔ کدھر ہے یہ؟ جودی پہاڑ، آج بھی اس نام سے قائم ہے جودی پہاڑ۔ اس کا یہ ہے کہاں؟ نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق، موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے، یہ عراق میں ہے۔ اور سرحد کون سی لگتی ہے؟ آرمینیا، ایک ملک ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کا نام ارارات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارارات۔ تو یہودیوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ارارات ہے، دونوں ایک ہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے یہ لوگ، 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان میں چلتی رہی۔ کتنا راشن بھر کے لیا ہوگا؟ 6 مہینے تک طوفان میں چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ اس کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا اللہ کے حکم سے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اللہ نے، اب بیت اللہ تو نیچے تھا نا، اب یہ کشتی اوپر کیسے گھومے گی؟ تو اللہ نے بیت اللہ کو اپنے حکم سے اوپر کر لیا تھا، پانی کے اوپر۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہو کر
کشتی جبل جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، کشتی میں جتنے آدمی تھے سب نے روزہ رکھا، بعض روایتوں میں کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا، روایت ہے اور کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب والد بزرگوار کی نصیحت دعوت کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہوا اور اس کو موج طوفان میں مبتلا دیکھ کر باپ کی محبت نے جوش مارا اور ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ وہ تو نہیں مان رہا ہے، اے اللہ تو ہی بچا لے، بخش دے، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا میرے گھر والوں کو طوفان سے بچائیں گے اور آپ سچے احکم الحاکمین ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں داخل ہے وہ طوفان کی نظر ہو رہا ہے اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، اب بھی اس کو طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ یہ حضرت نوح نے گزارش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری آیت میں اللہ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت نوح کو تنبیہ ہے، کیا ہے؟ یہ لڑکا آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں، صرف کس وجہ سے؟ عمل غیر صالح، ہاں، نسب خون نطفہ سب نبی کا، لیکن عمل اگر نبی والا نہیں ہے تو فیملی میں شمار نہیں ہوگا۔ قرآن کی سند ہے، قرآن کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں رہا کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں بلکہ تباہ کار ہے، اس لیے آپ کو نہیں چاہیے اس حقیقت حال سے بے خبر ہو کر آپ مجھ سے ایسی گزارش کرتے ہیں، رسول ہیں آپ، میں نے منع کیا تھا تم کو کہ جن پر میرا حکم نازل ہوا ان کے بارے میں سفارش مت کرنا، ہو بیٹا کیوں نہ ہو۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے دو باتیں معلوم ہوئی، حضرت نوح کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا، کیا نہیں تھا؟ ہاں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور کسی کے دل میں باپ تھوڑی جھانکے گا بیٹے کے دل میں، وہ تو سب کے ساتھ رہتا کھاتا پیتا تھا، اس واسطے کیا سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہمارا بیٹا ہے، مسلمان ہے یہ بھی، لیکن ان کو اصلی حال معلوم نہ تھا، اس کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے۔ یہ پوائنٹ ہے، سمجھنے کی چیز ہے، ورنہ نبی اور جرأت کرے اور اللہ کے پاس وہ سفارش کرے منع کرنے کے باوجود، نبی کبھی ایسے نہیں ہوتے، وہ اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اس لیے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دے کر طوفان سے بچانے کی دعا کر بیٹھے، ورنہ اگر ان کو حقیقت حال معلوم ہوتی تو ایسی دعا نہ کرتے۔ ارے سمجھ میں آئے گی؟ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ آیا تھا نا کل، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا نوح، تو یہ سفارش کرنے بیٹھے، وہ تو مغرقون غرق ہو کر رہیں گے، اور پھر بھی یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہی تو اصلی حالت وہ مسلمان سمجھ رہے تھے، اصلی حالت کس کو معلوم تھی؟ اللہ کو، اس نے بنا فرمایا۔ اسی لیے تنبیہ کی گئی کہ بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہر بات نبی کو معلوم نہیں ہوتی، ہر علم غیب نبی کو نہیں ہوتا، اس لیے عالم الغیب نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات؟ اور یہ پیغمبرانہ شان کی ایک ایسی لغزش ہے جس کو حضرت نوح اس وقت بھی اپنے عذر میں پیش کریں گے جب محشر میں پوری مخلوق خدا آپ سے شفاعت کی درخواست کرے گی، نوح آپ ہی اللہ کے عذاب سے ہم کو بخشوا دیجئے، تو وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش ہو چکی ہے اس لیے میں شفاعت کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کا ایک عذر ہوگا، لیکن آگے بڑھیں گے کون سفارش کے لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، التجا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی مدد مانگ رہے ہیں، اگر تو نے میری مدد نہیں کی۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ توبہ کرتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انی کہا گیا ہاں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے، وترحمنی، اور اگر تو رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان والا ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ اپنے مانگنے سے توبہ قبول ہو جائے گی کوئی گارنٹی نہیں جب تک کہ اللہ توبہ قبول کرنے میں مدد نہ کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ پھر کریں گے، اس لیے اللہ سے مدد مانگی ہے نوح علیہ السلام نے، اصول بتا دیے، آداب بتلا دیے،
یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب قصہ طوفان ختم ہوا تو جودی پہاڑ پر کشتی کو اتارا گیا، پانی زمین نے نگل لیا، آسمان کا باقی ماندہ پانی نہروں دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ یہ اتنے سارے جو دریا بنے، اور یہ بھی سن لو کہ یہ جو طوفان نوح تھا یہ علاقائی نہیں تھا کہ عراق میں آیا ہو خالی، قصص الانبیاء کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ عالمی تھا۔ کیا تھا؟ ارے کوئی نہیں بچے گا، تب تو نوح کے 3 بیٹوں سے اولاد چلے گی پوری دنیا میں، اور تمام انسان نوح کی انسان بنے گی۔ اور اگر صرف ایک علاقے میں وہ طوفان آتا تو باقی کے لوگ ڈوبتے نہیں، مرتے نہیں، وہ الگ نسل کے ہوتے۔ تو یہ عالمی تھا۔ کیسے تھا؟ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو ندی نالے وغیرہ یہ سب بنے ہیں، یہ وہی پانی بچا، باقی ماندہ آسمان سے برسا ہوا پانی نہروں دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا، جس کے نتیجے میں زمین انسانی رہائش کے قابل ہو گئی۔ اب دیکھو کس میں سے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ پہلے پانی نہیں تھا اس لیے لوگ بس نہیں سکتے تھے، اب بسانا ہے لوگوں کو پوری دنیا میں تو پھر پانی کی ضرورت ہے۔ پن گھٹوں پر ہی زیادہ جا کر آبادیاں بستی ہے، ندی کے آس پاس، تو اس کے لیے یہی پانی جمع کیا، ایک طرف عذاب ہو گیا، ایک طرف یہ پانی بنا، اس کے بعد اب نسل انسانی یہاں آ کر آباد ہوگی، چاہے 100 سال بعد چاہے 1000 سال بعد۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا اب آپ پہاڑ سے زمین پر اتریے، فکر نہ کیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی برکتیں ہوں گی، آفات مصائب سے سلامتی، مال و اولاد میں وسعت برکت ہوگی۔ اس ارشاد کے مطابق طوفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ سب ختم ہو گئے۔ کل ہمارے حافظ عبدالحمید صاحب چلتے چلتے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے وہ جو بڑھیا تھی، نہیں وہ نہیں، کسی نے پوچھا یہاں پر بچوں میں سے کسی نے، کہ وہ جب واپس کشتی آئی تو پھر وہ بڑھیا تھی اور وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ رہ گئی تھی، پھر بھی اللہ نے اس کو بچایا، وہ تو کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا کہہ رہی تھی ارے نوح تو کہتا تھا کہ وہ طوفان آنے والا ہے، وہ کہاں آیا، حالانکہ اسی کے تندور میں سے پانی نکلا تھا، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں آئی۔ تو یاد رکھو ہم پکے ٹھکے لوگ ہیں، پکی ٹھکی بات کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں یہ قصہ گو لوگ اور واعظین کہتے ہیں جن کا بھانڈول ہی صرف بیان کر کے دنیا عزت کمانا ہے، ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا پھر جب تذکرہ چلا کہ حافظ صاحب یہ بتاؤ کہ جہاں ایمان والوں کو کشتی میں شامل کر لو یہ نوح نبی کو حکم ہوا، تو ایک بڑھیا کو چھوٹنے کیسے دیا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ نبی کی شان میں فرق آ جاتا ہے اس سے۔ بولنے کو تو قصہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، تو وہی محافظ اللہ ہی تو کشتی بنوایا، اور اسی نے تو سب کو شامل کرنے کے لیے کہا۔ اور کل 80 جوڑے تھے، تو یہ 81 والی بڈھی کہاں سے آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں، اور ٹھیک ہے اگر حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے تھے، کوئی بات نہیں، بھول گئے تھے تو اللہ یاد دلا سکتا تھا، ارے وہ بڑھیا کو لے لو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کون کہتا ہے؟ قصہ گو لوگ، ہم لوگوں میں ہی رہتے ہیں، ہم ہیں نا بیان کرنے والے، تفسیر کرنے والے، ہاں وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ ہم ہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات ذرا کائیتری ویگڑا سانگایلا پائیجے، ہاں کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ یاد رکھو قرآن ایک اصولی کتاب ہے، موٹی موٹی بات لیتا ہے، وہ ڈیپ میں نہیں جاتا، جہاں زبان پھسل جاوے اور پھر بات بیکار اور پھسپھسی ہو جاوے ایسا کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں، کہیں کتاب میں مل جائیں گے، لیکن یہ بنی اسرائیل کے قصہ گو لوگوں نے، سمجھ میں آیا، دان دکشنے کے واسطے ایسے قصے گھڑے تھے، یا دادی اماں کی کہانیاں بھی کہا جا سکتا ہے، یا ہمارے ہندوستان میں سمجھنا ہو تو دیو مالائی کہانیاں بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں؟ دیو مالائی کہانیاں۔ تو ہم کو ان کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ ایک پکی بات یہ سمجھ میں آئی کہ طوفان نوح کے بعد سب ختم ہو گئے، اب اس کے بعد کشتی جب اتری تو کچھ مسلمان تھے اور باقی 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور وہ چوتھا کنعان تھا، وہ مر گیا۔
تو یہ تینوں سے اللہ یہ داعی بن کر دنیا میں پھیلے، اور پھر ان سے اولاد پیدا ہوئی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی اس واقعے کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قومیں صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت اور اولاد ہوں گی. اسی لیے حضرت نوح کو اہل تاریخ میں آدم ثانی کا نام دیا جاتا ہے. کس کا نام؟ وہ آدم اول اور یہ آدم ثانی کا نام دیا جاتا ہے. جی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتارا. پھر آگے اللہ نے فرمایا تم کو تو برکتیں دیں گے، رحمت دیں گے، اور ایک قوم کو تمہاری نسل میں سے ہم کافر مشرک بنائیں گے. وَأُمَمٌ، اور بعض فرقے ہوں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ، ہم ان کو تھوڑے دن کا فائدہ دیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ، بیٹا ادھر دیکھو، ہاں دردناک عذاب پہنچائیں گے. پھر طوفان نوح کی یہ تفصیلی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم کر کے اپنی قوم کو سنائی. آگے آخر میں کیا آیا ہو؟ تلک من انباء الغیب، من جملہ غیب کی باتوں کے ہیں، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں. تو عربوں کو بہت کچھ پہلے سے معلوم تھا، سنتے سناتے آ رہے تھے. لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان اور ان کی کشتی کا جو واقعہ ہے، یہ انہوں نے پہلی بار اسی قرآن کے ذریعے، انہی آیتوں کے ذریعے سنا تھا.